अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। लॉन्ग मार्च का आज दूसरा दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब शुरुका से जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बड़े दबंग अंदाज में कर रहे हैं। किसी सूरत वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और वही बातें यानी मौजूदा हुकूमत के साथ वो बैठना नहीं चाहते और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी जिस तरह के उनके तनकीद के निश्तर चलते हैं उसमें भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। दूसरी जानिब आज पूरे दिन आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी रहा। अलग सुबह से ये स्टार्ट हुआ कि मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है हुकूमत की जानिब से, जिसको रिजेक्ट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कुछ नहीं, पहले इन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी होगी और उसके बाद किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए हम तैयारी करेंगे। लेकिन जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने की, जिसमें एक ऑडियो सुनवाई गई जो उन्होंने मंसूब की अली अमीन गंडापुर साहब के साथ और कहा कि किस तरह से ये पूरी लॉन्ग मार्च के अंदर अब वेपन्स का जिक्र आ रहा है और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो नामालूम अफराद से, किसी नामालूम फ़र्द से बात कर रहे हैं। उसकी उन्होंने पूरी जो है वो कॉन्वर्सेशन भी पढ़कर सुनाई और कहा कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी चीफ सेक्रेटरी को और आईजीज़ को ये कह दिया है कि इन तमाम लोगों को आपको अरेस्ट करना चाहिए है और ये जितना भी असला है वो अपने कब्ज़े में लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी वार्न किया है कि वफाक जब चाहे इस किस्म के मामलात में डायरेक्टली जो है वो एक्शन ले सकती है। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो है वो इसके बाद तो नहीं नज़र आते, यानी एक तरह से उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोगों के साथ वो मुज़ाकरात नहीं कर सकते। इस वक्त हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब और हमारे साथ हैं फैसल करीम कुंडी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग इस वक्त आपने देखा कि कंटेनर पर हैं, तो जैसे ही हमारा राब्ता होगा हम उनमें से भी किसी से राब्ता करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जैमर्स भी साथ साथ चल रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूँगी। ये फरमाइएगा कि ये जो कमेटी तश्कील होने की बात हुई और उसके बाद के सारे मामलात हैं, क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो PTI को फौरी तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए और ऑफ़र करना चाहिए है खुले दिल के साथ हुकूमत को भी, क्योंकि एक तरफ से ये है कि कमेटी करेगी और उसके बाद बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूँ लगता है जैसे वो मुज़ाकरात के लिए तैयार वो भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। देखें, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का जो पीस फार्मूला जब वो फेल हुआ, जिसको DGISI ने भी कंफर्म किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अगर अब ये एक पहली मरतबा एक खबर ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि चले कोई शुरुआत है गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने ये कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए, डायलॉग के लिए, गुड। लेकिन आई ओनली होप कि दे आर फुली सिंसियर। वो ये ना हो कि मकसद इसका ये हो कि किसी तरह बाय टाइम करें, इनके लॉन्ग मार्च को डिरेल करें वगैरह वगैरह। और तो ये तो स्पेकुलेशन हो सकती है, लेकिन बात यह है कि PTI की और गवर्नमेंट के दरमियान इतना लैक ऑफ ट्रस्ट है, इतना वो मिसट्रस्ट है और एतबार नहीं एक दूसरे पे कि आई थिंक कुछ या तो कुछ CBMs हो आके गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कुछ ऐलान हो कि जनाब ये हम करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे तमाम केसेस जो PTI की लीडर्स के ऊपर बनाए हैं वो तमाम ऑन होल्ड है, दे आर बीइंग विथड्रॉन। मैं ऐसी बात करता हूँ एक्सेप्ट फॉर द क्रिमिनल केसेस, जनरली ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। या उसके अलावा और दूसरा ये कहें कि जनाब आज के बाद मीडिया जो है वो बिल्कुल आजाद है, हम कोई मीडिया में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और मीडिया अलाउड कि आपकी लॉन्ग मार्च को कवर करें वगैरह वगैरह। ठीक है ना जी? अच्छा, तो इस तरह की CBMs आप समझते हैं कि होने चाहिए हैं, तभी ये मुज़ाकरात कि जो राह है वो नहीं CBM होनी चाहिए। लेकिन एक बात है, राना सनाउल्लाह साहब आपको पता है नोन हार्डलाइनर। राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त एक बड़ी सेंसिटिव पोस्ट पे है। उनकी जो जारहाना गुफ्तगू होती है, जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और आज खासकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें जब आप बात करेंगे एक लिहाज से उनकी बात सही है कि अगर कोई क्रिमिनल आर्म गैंग जो है नोन पीपल जो अगर वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं तो वो खतरा है इसमें कोई, और वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है। ओवरऑल तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लॉन्ग मार्च को। Did you believe in the audio call, ब्रिगेडियर साहब? Did you believe in the audio call? जी, जो ऑडियो कॉल अली अमीन गंडापुर साहब से मंसूब करके बताई गई, नहीं आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा, फारूक हबीब साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबिक वज़ीर मुमलिकत रह चुके हैं। बराए इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फारूक हबीब साहब, मुज़ाकरात के लिए शर्त आप लोगों ने भी रख दी है कि पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो, तो इसी पे तो सारा जो जिसे कहते हैं ना रौला तो यही है, तो क्यों नहीं बैठ करके बात कर ली जाती जब गुज़िश्ता रोज़ से ये कहा जा रहा था कि हम गवर्नमेंट के साथ बैठ कर बात करने के लिए तैयार हैं? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो आपके इल्म में ये होना चाहिए कि पहले मालूम हो
کہ یہ مذاکراتی کمیٹی ہے، یہ مذاق کمیٹی. رانا ثناء کو کمیٹی کا سربراہ بنا دیا ہے، اس شخص کو بنا دیا ہے جو کہ 25 مئی کے واقعات کا ذمہ دار ہے، جنہوں نے ہمارے کارکنان کے اوپر ظلم کیا، بربریت کی. تمام تر جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کارروائیوں کے اندر کوئی پیش ہے، اور کبھی ایف آئی اے سے کبھی کسی صحافی کو گرفتار کروا دو، کبھی پی ٹی اے کے کارکنان کو گرفتار کروا دو. تو یہ تو غیر سنجیدگی نظر آتی ہے. اسی طرح ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت کو یہ ادراک کرنا چاہیے کہ یہ فیصلہ کرنے کے فوری انتخابات جو ہیں وہ ہمیں کروانے ہیں. اسی وقت پھر آگے سی پی ایم جو ہیں وہ شروع ہوں گے نا، جب یہ فیصلہ کریں. اگر انہوں نے اس پہ یہ بات میں فوری انتخابات کے معاملے پر یہ ہے ہی نہیں ہے تو پھر آگے بات چیت کیسے ان کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھنا. ادروائز اگر یہ جسٹ ایک آپٹکس کے لیے کمیٹی بنائی ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کمیٹی کے پاس مینڈیٹ نہیں یا فیصلے لندن سے ہونے ہیں بیٹھ کے ان کے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ان کے اوپر سوالیہ نشان جو ہے وہ موجود ہے، جس کو انہوں نے کلیئر نہیں کیا. ایک ویک سی کمیٹی بنا کر اور اس کو مذاکرات کا نام دینا میں نہیں سمجھتا کہ وہ قابل قبول ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سنجیدگی ان کی جانب سے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. باقی لانگ مارچ ہمارا آگے بڑھ رہا ہے. آج جی ٹی روڈ کے اوپر لانگ مارچ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ جگہ جگہ لانگ مارچ میں شامل ہو رہے ہیں حقیقی آزادی کے لیے. اچھا، اسی کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا آج، اسی کے حوالے سے فاروق حبیب صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے آج یہ بتایا ہے کہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ آرمڈ یا آرمز جو ہیں وہ اس میں شامل کیے جائیں. انہوں نے آج پوری پریس کانفرنس میں بتایا کہ کس طرح سے اپنے ہی لوگوں پر گولیاں چلائی جا سکتی ہیں یا کچھ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں، اور سارا جو الزام ہے وہ پولیس والوں پر ڈالا جا سکتا ہے. یہ آج انہوں نے باقاعدہ کہا ہے. بات یہ ہے یہ جو شخص ہے رانا ثناء، اس کو ہمارے سے جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، یہ شخص رانا ثناء جو ہے اس نے فیصل آباد میں 2014 میں 8 دسمبر کو ہمارا پرامن احتجاج تھا، اور پولیس کے ذریعے اپنے عام لوگوں کے ذریعے ہمارا کارکن حاکمات جو ہے وہ شہید کروایا تھا، اور اس کی تصاویریں وہ ساری چیزیں موقع کے اوپر موجود تھیں. تو یہ ہمارا تو 26 سالہ جدوجہد پرامن جدوجہد 126 دن کے دھرنے میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا. ہمارے ساتھ فیملیز بھی ہیں، ہماری پرامن جدوجہد ہے. ہمارا ملیشیا سے تعلق کیا ہے؟ ان کی ہسٹری ہے. 22 قتل کا الزام میں نہیں لگاتا. ان کی اپنی پارٹی کے جو سابقہ ایم این اے ہیں، سابقہ وزیر کے والد ہیں شیر علی، وہ لگاتے ہیں ان کے اوپر. تو یہ تو ان کی سوچ ہے. جب ایسا شخص جو کہ انتہا پسند ہو اس کو لا کے ان کا وزیر داخلہ بنا دیا جائے، جس نے ملک کے اندر امن و امان قائم کرنا ہے، وہ آگے کیا اس سے آپ توقع کر سکتے ہیں؟ وہ اسی قسم کی پریس کانفرنس کریں. فیصل کریم کنڈی صاحب، آج تو فواد چودھری صاحب نے بھی کہا، آج ابھی فاروق حبیب صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیصلے لندن سے ہونے ہیں تو یہ کمیٹی ایک مذاق کمیٹی ہے، یہ مذاکراتی کمیٹی نہیں ہے. کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ انہوں نے تو صاف کہا تھا کہ کوئی عمل دخل نہیں ہے، سارے فیصلے نواز شریف کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ان کی غیر سنجیدگی ہے. ٹھیک ہے، آپ جو کچھ بھی ہو جائیں. اب اس کا جو لیڈر ہے، جو پارٹی کا چیئرمین ہے اس وقت ہے، وہ نائل ہے. وہ اس وقت پارٹی کا چیئرمین نہیں ہے. ایک الیکشن کمیشن نے ان کو نائل کیا ہے. جس طریقے سے کہتے ہیں کہ لندن سے فیصلے نہیں ہوں گے، اور وہ جو ہے ان کو جو ہے وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک مطلب ان کو عدالت نے نائل کیا ہے. اس طرح عمران خان صاحب الیکشن کمیشن سے نائل ہو چکے ہیں. نہ تاحیات بھی نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہی کوئی سارے حلقوں سے ہوئے، وہ ایک سیٹ سے ہوئے ہیں. فرق ہے نواز شریف میں، عمران خان میں فرق ہے. اچھا، اب میں جب آپ سے بات اس وقت کر رہا ہوں، اس وقت عمران خان صاحب نہ ہے، تو اس کے بعد کل کی بات پھر ہم کل کے ساتھ کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں، وہ پارٹی کے ان کے پی ایم ایل این کے رہبر، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو جائے، ان سے وہ مشاورت کرتے ہیں. ان کا اپنا پروگیٹو ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا پروگیٹو ہے. ہماری پارٹی کے چیئرمین ہیں، ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں زرداری صاحب. ہم اپنا سے مشاورت کر کے یہ ہر پارٹی کا اپنا پروگیٹو، کس کے ساتھ مشورہ کریں، کس سے مشورہ نہ کریں. انہوں نے مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھنا چاہے، جو کچھ بھی ہو جائے. ان کے ساتھ فرشتے بھی بٹھا دیں، یہ مذاکرات پھر بھی نہیں کریں گے. ہمیں پتہ ہے یہ ایسی جو ہے وہ لیم ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم یہ کس طریقے سے جو ہے پہلے گھر سے بیٹھنے کو تیار نہیں، اب بیٹھنے کو تیار ہو گئے. کہتے ہیں یہ چیز ہے. انہوں نے ہر چیز پہ کیڑے نکالنے ہیں. آج مجھے بتائیں کہ ان کے ہم نے نہیں کہا، ان کے گھر کا بیٹی فیصل واڈا صاحب آگے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ خدا نہ خاصہ، خدا نہ کرے کہ یہ لانگ مارچ میں جو ہے کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. آج آپ دیکھیں کہ گنڈا پور صاحب کی آڈیو آئی ہے.
اور آڈیو میں جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ لوگوں کو اور اسلحے کی باتیں کرتے ہیں، اور آج میرا گائیڈین صاحب اس کو نہیں کہتے، لیکن اگر یہ آج پارٹی کی PMLN کی ان کی اپوزیشن جماعت کی تو آج PTI والے جو ہے وہ مٹھائیاں شاید تقسیم کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں ابھی میرے بھائی فاروق صاحب نے ایک بات کی راز سولہ صاحب کے متعلق، آپ نے راز سولہ صاحب کے متعلق تو بات کر لی، کیا آپ نے علی گنڈاپور کے متعلق بتایا کہ اس کو اپنے ہی صوبائی وزیر جو آپ سے تھے اسرار گنڈاپور، اس کے خود کچھ تماکو نامینیٹ کیا، اس کے اپنے بھائی نے نامینیٹ کیا، ہم نے نہیں نامینیٹ کیا، وہ بھی PTI کا ہے، اور اس کا جو بھتیجا وہ اس وقت سٹنگ MP ہے PTI، انہوں نے نامینیٹ کیا کہ ہمارے اسرار گنڈاپور کے خودکش حملے میں علی امین گنڈاپور اور اس کے بھائی شامل ہے. اس کی آج بھی FIR پڑی ہے، ان کا 164 کا بیان عدالت میں پڑا ہے، لیکن ہماری جو غیر سیاسی ہے سائبر خفا کی، وہ ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے، ہر چیز کر رہی ہے، اور آج اس کو پھر دوبارہ اپنی اچھا لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب، حکومت ریسیپٹیو ہوتی ہے یا آپ لوگ کہا کرتے تھے جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے، آج بڑا دل آپ لوگوں نے دکھانا ہے اور PTI کو بٹھا کر کے اور ان تمام مسائل کا حل نکالنا ہے اگر یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. سر میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، آپ نے بیچ میں مجھے کال کیا، خیر آپ کا حق ہے، میں اس کے اور بھی بتاتا ہوں. اگر آپ دیکھا کہ خان نے ماضی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، امین گنڈاپور صاحب نے بکسے اٹھا کر فرار ہو رہے تھے. یہی جنہوں نے کشمیر میں جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، تمام غنڈہ گردی سے بھری ہوئی ہے، اور آج وہ خدا نخواستہ لوگوں کو لا کر لانگ مارچ میں ایک ایسی قسم کا وہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے مطلب ہے کہ خدا نہ کرے کہ لانگ مارچ میں گڑبڑ ہو. آپ اب کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ان کو کڈنیپ کر کے بٹھائیں؟ اگر ہم نے کمیٹی بنا لی ہے، ہم نے کمیٹی بنائی ہے، یہ اپنی کمیٹی بنائی بیٹھتے ہیں. پچھلے وقت بھی لانگ مارچ تھا، اسلام آباد میں 4 رکنی کمیٹی آئی، وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر میں KP ہاؤس میں لینڈ کیا، اس کے بعد پرویز اشرف صاحب کے گھر اسپیکر ہاؤس گئے، مذاکرات نہیں رکھا سے. یہ جو چیز چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ، اور ہم نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے کہ اکتوبر 2023 میں الیکشن ہونے ہیں. طاہر یاسین کی خواہش کے مطابق کر لیں گے جو سارے جو چاہتے ہیں. اگر لانگ مارچوں سے الیکشن ہونے ہیں تو ایک ہارڈ لائن آپ نے بھی لی ہوئی ہے نا، وہ کہتے ہیں ارلی الیکشن، آپ کہتے ہیں اکتوبر میں ہونے، تو اب کوئی ایک بیچ کا راستہ تو نکالنا ہے نا. ہم نے بھی لانگ مارچ کیا، ہم نے ان کو کہا یا آپ الیکشن کریں یا عدم اعتماد کا کام کریں. یہ بھی جرات کریں نا، اپنے پرانے قیادت سے معافی میں تلاشی کریں، معافی مانگیں، ان کو اپنے ساتھ کریں جن کے ساتھ آج بھی ایک نمبر زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے جائیں. اگر کل الیکشن ہو بھی جاتا ہے، فرض کریں الیکشن ہو جاتا ہے، یہ پھر الیکشن آ جاتے ہیں، پھر کیا دوبارہ الیکشن کرو جب تک عمران وزیر اعظم نہیں بنتا؟ ایسے تو نہیں ہو سکتے، کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. فاروق حبیب صاحب، ظاہر ہے کہ ابھی آپ لوگ پورا تو پلان نہیں اپنا ڈسکلوز کر رہے، لیکن یہ کہا ہے عمران خان صاحب نے بھی کہ جہاں جہاں عدالتوں نے جگہ دی ہے، ظاہر ہے جہاں اجازت ہے ہم اسلام آباد میں وہاں رہیں گے. سو از اٹ گوئنگ ٹو اینڈ ان لائک اے دھرنا، اور جس میں کیونکہ آپ 126 دن کا دے چکے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ تب بھی ڈیمانڈز ور ناٹ میٹ، مطلب آخری کیا چیز ہو سکتی ہے جس سے آپ کے مطالبے پورے ہوں، اور نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں بڑا واضح ہے، ہمارا تو جو مطالبہ ہے وہ ہے بالکل فوری تحفظ. عوام کا جمع غفیر جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ پہلی خوفزدہ ہو چکی ہے. جس قسم کے یہ اقدامات لے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے TV چینلز پر پابندیاں لگا رہے ہیں، کیبل آپریٹر کے ذریعے دھمکا کر لانگ مارچ کی کوریج کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. کبھی شیخ رشید کے پیچھے FIA چلی جاتی ہے، کبھی کسی ادارے کو لگا دیتے ہیں پیچھے. تو بنیادی طور کے اوپر تو یہ بہت زیادہ اس ساری عوامی موبلائزیشن سے خوفزدہ ہے، ہاتھ پاؤں ان کے پھولے ہوئے ہیں. اور ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے، وہ مطالبہ ہے بالکل صاف شفاف انتخابات کا، جس کو ہم نے پورا کروانا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس تمام تر اپنے آپشنز موجود ہیں. 4 نومبر کو انشاءاللہ ہم اسلام آباد بھی پہنچیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی حکمت عملی کے تحت ہمارا جو پلان ہے اس پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا یہ پورا من جدوجہد ہے. اس کو اگر کوئی خون خرابے کا رنگ دے کر اپنے مقاصد پورے کرنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ساری تحریک کے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے، اور ان کو یہ شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ عوام ان سے کتنی اکتائی ہوئی ہے. لوگوں کے مشکل حالات ہیں، جو 50 سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس تو پنجاب میں لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ تو آلریڈی ان کا پاس تو یہاں پہ ووٹ بینک بھی کوئی نہیں تھا. جو لوز کیا وہ تو نون نے کیا یہاں پر، لیکن چونکہ سب کچھ لوز کرنے کے لیے تیار اس وجہ سے تھے
کہ NRO لینا تھا, کرپشن کے کیسز بند کرانے تھے, وہ زرداری صاحب کے بھی بند ہو گئے ہیں, وہ میاں نواز شریف کے, شہباز شریف کے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلتی رہے گی لانگ مارچ جب تک کہ your demands are not met. تھینک یو سو مچ فاروق حبیب صاحب. میں لاسٹ کامنٹس لینا چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب سے بھی اور فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی. بریگیڈیئر صاحب, پنجاب میں وہ کہتے ہیں نون لیگ کو جو ہے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. میرے خیال سے ہی جسٹ فیل شارٹ ٹو سے کہ کسی اور کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے پنجاب میں جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ کیا یہ مذاکرات حکومت کے ساتھ ہی ہوں گے یا الٹیمیٹلی آپ پھر دیکھتے ہیں کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہی وہ ذریعہ بنیں گے کہ جہاں پر عمران خان صاحب کو اور اس حکومت کے بیچ جو ہے وہ کوئی ایسی چیزیں طے کروائی جائیں گی کہ دونوں اطراف جو ہیں وہ خوش بھی رہیں اور سارے مسائل کا جو ہے وہ حل بھی نکل آئے, یا آپ سمجھتے ہیں something else is going to happen؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے کہ حکومت اور اپنا PTI کے درمیان بالکل پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس کے لیے گورنمنٹ کی ذمہ داری کو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرے. اور اگر ویسے میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب تک یہ لانگ مارچ اسلام آباد نہیں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھ کتنی ہوتی ہے, تو اس وقت تک تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کسی کوئی نیگوسیشن کے ڈائلاگ کا حامی بھریں گے. ہاں, وہاں وہ پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد ڈپینڈنگ آن ان کی کتنی ڈسپلے آف اسٹرینتھ ہوتی ہے, تو پھر ایک پولیٹیکل اپنا ایک they may like to negotiate from a political position of political strength. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر ڈاکٹر قادری صاحب کا جو دھرنا آپ کو یاد ہے, جو پہلا دھرنا تھا اس پہ جب وہ بلو ایریا میں تھے, میں پہلے دھرنے کی بات کر رہا ہوں جس پہ وہ اکیلے لانگ مارچ انہوں نے کیا تھا, تو اس وقت بھی اپنا پیپلز پارٹی اور سارے یہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کے, کائرہ صاحب بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے, چودھری شجاعت صاحب بھی تھے, انہوں نے آ کے باقاعدہ ان کی مذاکرات کی, ان کے کنٹینر میں آ کے ان سے مذاکرات ہوئے تھے, اینڈ آفٹر دیٹ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, اس پہ عمل نہیں ہوا, بٹ اٹ واز کالڈ آؤٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ اسلام آباد پہنچیں گے تو شاید اس کے بعد جو ہے جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, شاید وہ بھی مناسب سمجھیں گے کہ یہ جو ایک انوائرمنٹ چل رہا ہے اور یہ جو کیوس ٹائپ سچویشن پاکستان میں انسرٹنٹی ہے, اس کو ریزالو کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ان کو بٹھایا جائے اور فیسلیٹیٹ کیا جائے. پریزیڈنٹ صاحب بھی شاید انوالو ہو جائے اس میں دوبارہ, تو میرا خیال یہ طریقہ ہے. آپ نے جو بات کی آڈیو کی, وہ بیچ میں لائن کر دی تھی. میں دیکھیں پاکستان کے عوام جو ہے نا, ان کو یہ آڈیو ویڈیوز میں ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. جو پیچھے ہم نے اب آڈیو ویڈیو تو مذاق پر نہیں ہے, کوئی آپ بنا رہے ہیں, کوئی میں بنا رہا ہوں, کوئی PTI کی سوشل میڈیا ونگ فیبریکیٹ کر رہے ہیں آڈیو, کوئی نواز شریف. یہ ایک فیڈرل انٹیریئر منسٹر بات کر رہے ہیں. اوکے, نہیں, جسٹ اے منٹ, بالکل انٹیریئر منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل اب تو جو عدلیہ ہے وہ بھی آڈیوز ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے کہ ہم کس قسم کا فورنزک کرائیں گے. اور اتنا آج کل جو مسٹرسٹ ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن, یہ آڈیو اگر واقعی ایسی ان کے پاس انٹیلیجنٹ انفارمیشن ہے تو ٹھیک ہے, ان کو ایکٹ تو کرنا چاہیے, لیکن اوور آل اس کا انوائرمنٹ آڈیوز کا وہ بلیو کرنے کا نہیں ہے پاکستان میں. بات میری سمجھنے کی کوشش کریں, پیچھے جو آڈیو لیکس کی بات ہوئی تھی کیا نکلا تھا؟ 2-3 شاید ٹھیک تھی, باقی سب فیبریکیٹڈ ڈاکٹر تھی, لوگ ہنستے تھے ان آڈیو ویڈیوز کو دیکھ کے. سو بہتر یہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان آئیں ٹیلی ویژن پہ, وہ قوم سے خطاب کریں اور کہیں جناب میں اب اس کو I want to end the state of uncertainty in Pakistan, اور میں یہ پروسیس اسٹیپ روڈ میپ کا اعلان کرتا ہوں فار ڈائلاگ ود دی اپوزیشن. دیٹ از دی وے. پھر ہم بھی کہیں گے کہ ہاں بھی کوئی سنسیریٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے, خالی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دینا آپ کو سنسیریٹی نہیں لگتی, بقلم خود جو ہے وہ پرائم منسٹر کی اناؤنسمنٹ جب تک نہیں آتی نہ آپ ماننے کو تیار ہیں اور نہ ہی عمران خان. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس بریگیڈیئر. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں احمد جواد صاحب. احمد جواد صاحب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے فوکل پرسن آن ڈیجیٹل میڈیا, جنہوں نے ایک روز قبل جو ہے وہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ ٹینڈر کیا ہے, اور استعفے کا جو متن ہے اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں جو یقیناً بہت زیادہ میں کہوں گی کنسرننگ بھی ہیں اور بہت سرپرائزنگ بھی, اور کئی کی تو لگتا ہے کہ جیسے مطابقت رکھتی ہوں عمران خان صاحب کے بیانیے سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس احمد جواد صاحب. آپ کے استعفے پر آتے ہیں, اس کے متن میں بہت ساری آپ نے باتیں کہیں, لیکن جس طرح سے آپ نے آغاز کیا اس استعفے کا, اس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کی مجبوریوں کا مجھے اندازہ ہے, یعنی آپ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اہم ترین عہدہ ضرور رکھتے ہیں لیکن فیصلے 3 مختلف جگہوں سے ہوتے ہیں. ذرا یہ تو بتائیے گا کہ یہ 3 مختلف جگہ کون سی ہیں جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں اس موجودہ حکومت کے بھی؟ دیکھیں نادیہ, جن حالات میں یہ گورنمنٹ بنی ہے, ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک رول جو ہے وہ نیوٹرلز کا تو ہے,
پنڈی کا تو ہے. تو جب وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے فیصلوں، ان کا انفلوئنس جو ہے وہ فیصلوں پہ بھی ہوتا ہے. اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کے قائد جو ہیں وہ لنڈن میں ہیں اور پارٹی کے معاملات کو ان کی بیٹی مریم نواز جاتی عمرہ سے دیکھ رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ایک ایسے پرائم منسٹر کے لیے کہ جس کو ہر فیصلے کے لیے ان تمام جگہوں سے رائے بھی لینی پڑتی ہے، بعض اوقات ان کی بات بھی ماننی پڑتی ہے. اور یہاں تک نہیں بلکہ اس میں آپ ایک اور چیز بھی آپ کر لیں، اس میں آپ جو پی ڈی ایم ہے اس کی جماعتیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ان سے بھی پوچھنا پڑتا ہے، یعنی ان کی مرضی کے بغیر بھی نہیں آپ کر سکتے. پھر آپ کا نیچے کسی صوبے میں آپ کی حکومت نہیں ہے، تو ایک بڑی ویک کمزور پوزیشن ہو جاتی ہے کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے. یہ کوئی شہباز شریف کا مسئلہ نہیں ہے، جو پرائم منسٹر بھی اس پوزیشن میں ہوگا تو اس کو اپنے فیصلے کرنے میں ظاہر ہے کہ بڑی دقت ہوگی. تو احمد جواد صاحب چلیں آپ نے یہ 3 جگہیں تو بتائیں، ایک تو ہو گئی نواز شریف صاحب، ایک ہو گئی جو پورے کولیشن پارٹنرز خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ نے ذکر کیا، اور ایک آپ نے کیا نیوٹرلز کا ذکر. اب نیوٹرلز کے حوالے سے تو وہ کہہ چکے ہیں کہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کس قسم کا پریشر وہ آج تک ڈال رہے ہیں؟ یعنی عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یا ان کی جماعت کے رہنما جو باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ سچ ہے؟ دیکھیں، ایک تو نادیہ بات یہ ہے کہ بیانیہ یا سٹیٹمنٹ یا پریس کانفرنس، دیکھیں یہ تو ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنی کلیریفیکیشن، اپنی سٹیٹمنٹ، بیانیہ کیا جاری کرنا چاہتا ہے. دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس میں وہ ایک میجر جنرل صاحب کا ذکر کرتے ہیں، کسی بریگیڈیئر صاحب کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. اور اس سے پہلے بھی چاہے شہباز گل کا ایشو ہے یا دوسرے بھی جو لوگ اٹھائے گئے ہیں، ان سب میں ایک جو ایلیمنٹ ہے نیوٹرلز کے حوالے سے وہ نظر آتا ہے. تو یہ جب آپ یہ کہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر وہ لوگوں کو وہ بات کا یقین نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور ہو سکتا ہے یہ دنیا کی بھی تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی انٹیلیجنس کے ادارے کے سربراہ کو آ کے اپنی کلیریفیکیشن جو ہے وہ پریس کانفرنس میں دینی پڑے. لیکن کیونکہ یہ اسی حوالے سے ذرا آگے چلتے ہیں نا، کیونکہ ناظرین کو آپ کے جو استعفے کا متن ہے، اور میں نے کہا نا کہ اس میں آپ نے بہت اہم باتیں لکھی ہیں جو کہ مطابقت رکھتی ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی بہت ساری باتوں سے یا ان کے بیانیے سے. آپ نے ارشد شریف شہید کے قتل کے حوالے سے بات لکھی ہے اور آپ نے مخاطب کیا ہے شہباز شریف صاحب کو، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک اور سچ کو کفن پہنانے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے. آپ نے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں، اس گناہ میں شامل نہ ہوں، استعفیٰ دیں اور اپنی آخرت سنواریں. تو احمد جواد صاحب، مطلب سچ کیا ہے ارشد شریف شہید کے قتل کا، اور کون سچ کو کفن پہنا رہا ہے؟ دیکھیں نادیہ، کسی ایک معصوم کی جان جانا ایک بہت بڑی بات ہے، اور اگر آپ کی ڈیوٹی یہ ہو کہ آپ نے ایک معصوم کی جان چلی گئی ہے تو آپ نے ایک مخصوص بیانیہ اس کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے یا اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ ایک معصوم کی جان چلی گئی، آپ اس کی اصل قاتلوں تک پہنچنے میں ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی کہتی ہے کہ آپ نے کہنا ہے سب سے پہلے کہ کینیا کی پولیس کی رپورٹ جو ہے پہلے اس سے لوگوں کو یقین دلانا ہے. اگر نہیں یقین آتا تو آپ نے ایک کمیشن بنانا ہے. اب اس میں کمیشن میں آپ جو الزامات آ رہے ہیں وہ جن کے اوپر آ رہے ہیں، اگر انہی کا کمیشن ہوگا تو آپ خود سوچیں کہ عوام اس پہ کیسے بلیو کرے گی. اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے میڈیا کے اوپر پریشر ڈالنا پڑا اس حوالے سے ایک خاص بیانیے کے لیے، دیکھیں وہ ایک شکوک و شبہات وہ پیدا کر دیتا ہے. اور تو یہ جو تحقیقات ہو رہی ہے، جس کے لیے آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 2 دن کے اندر
بہت ساری خبریں وہ شیئر کریں گے، اور ارشد شریف شہید کے حوالے سے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ میں میڈیا کے دوستوں کو بلا کر پریس کانفرنس کروں گا اور تمام چیزیں شیئر کروں گا. تو جو 2 لوگ وہاں پر گئے ہیں، آپ کے نزدیک کیا وہاں تحقیقات نہیں ہو رہی؟ یہ تحقیقات اسی طرح سے ہوں گی. یقیناً ان تحقیقات کے حوالے سے عوام کو کچھ نہ کچھ بتایا جائے گا، لیکن میں ابھی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتنا ہی نتیجہ خیز ہوگا جتنی کہ تحقیقات ہماری ہسٹری میں، چاہے لیاقت علی خان کی شہادت ہے یا بے نظیر بھٹو کی ہے یا ایون ضیاء الحق کے حوالے سے تحقیقات ہیں. دیکھیں پاکستان میں آپ اس چیز کو بھول جائیں کہ آپ کو کسی بھی ہائی پروفائل مرڈر کے بعد آپ کو فیکٹس پتہ چلیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. ایون حکیم سعید جیسے لوگ جو ہیں ان کا بھی نہیں پتہ چلا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سارے صحافیہ بھی جو ہے وہ جب غائب ہوئے یا قتل ہوئے ان کا نہیں پتہ چلا. لیکن مجھے ایک بات بتائے گا احمد جواد صاحب، فار یو ٹو سے اینڈ آسک دی پرائم منسٹر کہ وہ بھی استعفیٰ دے دیں اور سرخرو رہیں اور قیامت کے دن جو ہیں وہ کم از کم جواب دے سکیں. آئی مین دس از واٹ اٹ مینٹ. تو کیا آپ نے کچھ سنا ہے؟ ظاہر ہے آپ فوکل پرسن ہیں آن ڈیجیٹل میڈیا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس پورے حکومت کے ساتھ ہے. کہیں آپ نے کوئی ایسی بات سنی ہے کہ شواہد ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے دبا دیے جائیں یا تحقیقات نہ کرائی جائیں؟ کچھ تو ہے جس کے بعد آپ اتنا بڑا ڈیمانڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر سے. دیکھیں نادیہ، میں اس قسم کا کوئی الزام نہیں لگانا چاہوں گا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں بہت کویسچن مارکس ہیں، اور جو حکومت، آپ صرف اس سے اندازہ کر لیں کہ کیا اس ملک کے اندر جب اس قسم کا سانحہ ہو گیا، ایک پوری گورنمنٹ کی مشینری موجود ہے، منسٹری آف انفارمیشن ہے، پاکستان ٹیلی ویژن ہے، اے پی پی ہے، پی آئی ڈی ہے، یہ سارے انفارمیشن منسٹر موجود ہے. ان کے ہوتے ہوئے آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی کو، ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنی پڑے اور اس سانحے کے حوالے سے کلیریفیکیشن دینی پڑے، تو اس سے کیا آپ کو تاثر ملتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ڈیسپریشن ہے یا یہ جو ملک کے اندر ایک مشینری ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکتی، یا کسی کو یقین نہیں ہے کہ یہ واقعہ جو ہے جس طرح سے ہوا ہے اس کو جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے؟ تو یہ خام خواہ آپ کے ذہن میں یہ سوالات. اور پھر آپ نے خود ابھی بھی یہ بات کہی کہ پاکستان کی ایک پوری تاریخ بھری ہوئی ہے جس میں حامد میر سے لے کے تو ابصار عالم اور اسد علی طور اور بے شمار جن کی دیکھیں نا. اب آپ عوام کو کہیں گے کہ جی کہ اس میں ہو سکتا ہے، اس میں میں تو کسی پہ ایلیگیشن نہیں لگا رہا، اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی ادارہ یہ میری اسیسمنٹ ہے. اوکے دس از یور اسیسمنٹ. لیکن آپ نے مطلب جس انداز سے لکھا ہے اس استعفے میں، اس سے بہت حد تک ان جذبات کو تقویت ملتی ہے جہاں اشارے کیے جا رہے ہیں اس پوری قتل کی سازش اور قتل کے پیچھے. بہرحال ہم صرف امید کر سکتے ہیں کہ حقائق سامنے آئیں اور اس طرح نہ ہو جس طرح ماضی میں ہوا ہے، کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ قتل کس نے کرایا، سازش کہاں ہوئی، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچنا بھی لازم ہوگا. آخر میں جب آپ نے اپنا ذکر کیا ہے اس استعفے کے متن میں، آپ نے ان 17,000 if I'm not mistaken 1700 ہے یا 17,000 آپ نے لکھا ہے، وہ بچے جو 18 سال کی 17,000 بچے جو کہ 18 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں اور روزانہ کے حساب سے پاکستان میں، جن میں آپ کہتے ہیں کہ 90% عمران خان صاحب کے بیانیے سے جڑے ہوئے ہیں یا ان کی لائکنگ عمران خان صاحب کی طرف ہے، رائٹ؟ اور آپ نے اسی لیے شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی ادارہ بھی نہیں روک سکتا، انتخابات کا فوری طور پر اعلان کرے ورنہ آپ کو بوٹوں کی چاپ سنائی دے رہی ہے. یو مین کہ لانگ مارچ کا اینڈ جو ہے، کیونکہ دیکھیں آج بھی جس طرح سے وہ رواں دواں ہیں، اتنی پریس کانفرنسز صبح سے ہو چکی ہیں کہ کیا کچھ ہونے جائے، حکومت کی جانب سے بہت ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مارشل لاء میں یہ تبدیل ہو سکتا ہے، یعنی یہاں تک اینڈ جائے گا؟ وائی ڈو یو ہیئر دی بوٹس؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک چیز کو آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ ان کی ریٹائرمنٹ میں اب میرا خیال ہے صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، اور جو ایک روایت ہے ان اداروں کے اندر، جو آخری مہینہ ہوتا ہے اس میں
ادارے کا چیف جو ہے وہ زیادہ تر فیئر ویلز کے اوپر ہوتے ہیں، ان کو مختلف کوروں میں جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کے اپنی وہ فیئر ویل سپیچز کرنی ہوتی ہیں. بالکل. تو ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ کوئی بڑے ڈیسیشنز یا کوئی بڑا فیصلہ سازی میں وہ شامل نہیں ہونا چاہتا. وہ یہی چاہتا ہے کہ اب جو اگلا آرمی چیف آئے گا وہی فیصلے کرے گا، کیونکہ وہی پھر ان کا ذمہ دار ہوگا. صحیح. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت غیر معمولی طور پہ ان واقعات کا ہونا، جس میں سب سے پہلے ارشد شریف صاحب کا واقعہ ہوا، ہمیں نہیں پتا کون ہے اس کے پیچھے، لیکن اس واقعے کے بعد جو ہے ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کا ہونا، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کلیریفیکیشن ہے یا بڑے فیصلے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آؤٹ گوئنگ آرمی چیف نہیں کرتے، تو کون سے فیصلے لیے جا رہے ہیں؟ میں تو ایونٹس کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے میرا تو خیال ہے کہ یہ پریس کانفرنس یا آرمی کے اوپر جو ایک الزامات یا پوائنٹنگ فنگرز جو ہو رہی ہیں، یا آپ کے ٹی وی چینل کو بھی ایسی انسٹرکشنز آ گئی ہیں کہ آپ لائیو نہیں دے سکتے، آپ کو ڈیلے کے ساتھ دکھانا ہے، یا لانگ مارچ جو ہے، یہ انسٹرکشنز آپ کو کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ تو آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا یا ٹی وی مالکان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. تو یہ اس وقت جو جی دیکھیں وہ تو چینلز تو وہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے فیصلے کون کرتا ہے یہ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ ہے کہ جتنی ایکٹیویٹیز اور ایونٹس اس وقت ہو رہے ہیں، اے آر وائی پہ شاید پابندی لگ جائے، کچھ اور غلام حسین صاحب ہیں ان کو بھی ایف آئی اے نے اٹھا لیا، 2011 کا ان کا کوئی مقدمہ ہے. دیکھیں نا یہ چیزیں آپ کو کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اس وقت ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے اس وقت ملک کے اندر، اور اس ایکٹیویٹی کے پیچھے کون ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ وہ ٹائم ہونا چاہیے کہ جس میں کم از کم ادارے کی حد تک تو صرف فیئر ویل چل رہا ہو، باقی حکومت جانے، انفارمیشن منسٹری جانے اور اپوزیشن جانے. آنے والے دنوں میں آپ سے زیادہ تفصیل سے گفتگو رہے گی، لیکن احمد جواد صاحب آپ کا بے حد شکریہ فار پٹنگ آن ان فوکس. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.